मगर कहीं खुद ना फंस जाए। हमें होशियार रहना चाहिए, जाफरी बोला। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर नाशाद ने पूछा, आखिर वो कागजात हैं कहाँ? जहन्नुम में, जाफरी बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने देखा कि भूरी दाढ़ी वाला दरफतन उठा और बाहर निकल गया। जूलिया उन दोनों की तरफ मुड़कर मुस्कुराई। चंद लम्हे वहीं बैठी रही, फिर उठकर उन्हीं की मेज पर आ गई। कौन था? नाशाद ने पूछा। इमरान। क्या? जाफरी हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। हाँ, इमरान था। वो इस बात पर खफा है कि हम लोग उसके पीछे क्यों लग गए हैं। क्या तुमने उसे पहचाना था? नहीं, उसी ने मुझे पहचाना था और इस बात पर मेरा मुज़हका उड़ा रहा था कि मैं पहचान ली गई। उसने तुम दोनों को भी पहचान लिया था। नहीं, साजन, नाशाद ने हैरत से कहा। मैं झूठ नहीं कह रही। अब वो किस चक्कर में है? जाफरी ने पूछा। आज उस पर फायर किया गया था। उस वक्त कैप्टन फैयाज भी उसके फ्लैट में मौजूद था। फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं। हालांकि कैप्टन फैयाज ने उस इमारत की तलाशी भी ले डाली जिससे फायर किया गया था। आखिर ये फिलहाल इस शहर से क्यों नहीं चला जाता? नाशाद ने कहा। मैं खुद भी नहीं समझ सकती कि ये किस किस्म का आदमी है। आदमी है भी या नहीं। वो कह रहा था कि रात अपने फ्लैट ही में बसर करेगा और सुबह 8 बजे तक सोता रहेगा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर जाफरी ने पूछा, X2 का कोई नया पैगाम? नहीं, फिलहाल कोई नया पैगाम नहीं है। बड़ी मुसीबत है, नाशाद गर्दन झटक कर बोला। वो रात भर चैन से सोएगा, सुबह 8 बजे उठेगा और हम रात भर यहाँ झक मारते रहेंगे। जूलिया कुछ न बोली। थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर उसने कहा, मेरे जहन में एक सवाल अक्सर बुरी तरह चुभने लगता है। क्या सवाल? नाशाद बोला। क्या इमरान ही X2 है? इमरान तो अमेरिका का सदर भी है, जाफरी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। नहीं, संजीदगी से सोचो। सुनसान जंगलों का अंधेरा अक्सर गधे को भी शेर बनाकर पेश कर देता है। इमरान और X2 एक अहमकाना ख्याल है। उस जैसे लाअबाली और क्रेक आदमी को इतनी जिम्मेदारी कभी नहीं सौंपी जा सकती। वो बात और है कि कभी कभी सरकारी महकमे उसके ताउन हासिल कर लेते हैं। एक बार महकमा सुराग रसानी में उसे मुलाजमत भी मिल चुकी है, मगर वो कितने दिनों तक कायम रही थी। क्या उसने कोई केस बिगाड़ा था? गैर संजीदा आदमी इस किस्म के हैदों के काबिल समझे ही नहीं जाते। ठीक है, जूलिया सर हिलाकर बोली, मगर फिर ये X2 कौन है? होगा कोई, जाफरी ने लापरवाही से कहा। मैं उसके मुतालिक कभी नहीं सोचता। मगर ये इमरान, जूलिया ने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा निडर आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। वो पागल है, तुम्हें उस पर यकीन होना चाहिए, नाशाद बोला। मैं उसे सही दिमाग नहीं समझता। जूलिया कुछ न बोली, उसकी आंखों से उलझन झांक रही थी। इमरान जूलिया की मेज से इस तरह उठा था जैसे कुर्सी ने डंक मार दिया हो। गालिबन उसने अपना जुमला भी अधूरा छोड़ा था। बात दरअसल ये थी कि उसे सड़क पर फिर वही गंदा फकीर नजर आ गया था जिसने शाम को एक अनोखे तरीके पर अपना पैगाम किसी के लिए पहुंचाना चाहा था। इमरान ने उसे ठीक अपनी खिड़की के नीचे खड़े देखा। गालिबन उसने किसी को इशारा भी किया था। फिर इमरान ने भी ये महसूस किया कि अब वो वहां से खिसक जाना चाहता है। वो कैफे शबाना से निकलकर फुटपाथ पर आ गया। फकीर एक तरफ चल पड़ा था। इमरान सड़क के दूसरे किनारे की तरफ जाने की बजाय उसी किनारे पर चलता रहा। फकीर चौराहे पर पहुंचकर सड़क पर मुड़ गया। अब ये ताकुब इस तरह नहीं जारी रह सकता था। मजबूरन इमरान को उसके पीछे ही चलना पड़ा। वो सोच रहा था कि मुमकिन है इसी वक्त थ्रेसिया तक रिसाई हो जाए। अंधा आंख वालों की तरह चलता रहा। फुटपाथ पर खासी भीड़ थी, लेकिन वो किसी से टकराए बगैर आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी थी। इमरान उससे तकरीबन 100 कदम के फासले पर चल रहा था। सलमान रोड से वो जाफरी स्ट्रीट में मुड़ गया। यहाँ भीड़ कम थी और ट्रैफिक का शोर ना होने की बिना पर फिजा पुरसुकून थी। रोशनी भी कुछ ऐसी ज्यादा नहीं थी। इमरान उसकी लकड़ी की खटखट सुनता रहा। जाफरी स्ट्रीट से निकलकर उसका रुख बंदरगाह की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ हो गया। यहाँ इक्का दुक्का राहगीर नजर आ रहे थे। वो चंद लम्हे के लिए रुका और इस तरह सर उठाया जैसे ऊंट अपनी थूथनी उठाकर हवा में मौसम की तब्दीली के असरात सूंघता है। इमरान एक लैंप पोस्ट की आड़ में हो गया। उसने फकीर को पंजों के बल ऊपर उठते देखा और अब ये बात उसकी समझ में आई कि वो एक मकान की खिड़की में झांकने की कोशिश कर रहा है। उसने सीटी की हल्की सी आवाज सुनी और फकीर को फिर कदम बढ़ाते देखा। वो बंदरगाह वाली सड़क पर चल रहा था। इमरान फिर ताकुब शुरू करने ही वाला था कि उसने उस मकान का दरवाजा खुलते देखा जिसकी खिड़की में अंधा फकीर झांक रहा था। 2 आदमी बाहर आए जिनके जिस्मों पर लंबे लंबे कोट थे।
और कॉलर कानों तक उठे हुए थे। वो लोग भी अंधे के पीछे चल पड़े। लकड़ी की खटखट सन्नाटे में गूंज रही थी। अंधे की तेज रफ्तारी पर इमरान को हैरत होने लगी। वो भी उनके पीछे चलता रहा। वो सोच रहा था कि कहीं ये अंधा उसे फांसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मुमकिन है उसने उसे पहचान लिया हो और अपने साथ लगाकर किसी ऐसी जगह ले जाना चाहता हो जहां उसकी दानिश में इमरान अपना बचाव ना कर सके। इस सड़क पर इस वक्त शायद यही 4 आदमी चल रहे थे। किसी पांचवे का दूर दूर तक पता नहीं था। ये एक लंबी दौड़ साबित हुई। बंदरगाह तक पैदल ही आना पड़ा। अंधा यहाँ एक घटिया सी शराब खाने में जा घुसा। उसके पीछे ही वो दोनों भी दाखिल हुए। इमरान बाहर ही रह गया। वो सोच रहा था कि अंदर जाए या ना जाए। इस शराब खाने का मालिक हॉलैंड का बाशिंदा था। यहाँ ज्यादातर गैर मुल्की जहाज रानों की भीड़ रहती थी। उसे कमार खाना भी कहा जा सकता था क्योंकि यहाँ कई तरह का जवार होता था। हिंसों के दायरे में सुई घूमती और हिंसों पर दाव लगाए जाते, फांसे फेंके जाते और खराब औरतों की मुख्तलिफ बेहयाइयों पर शर्तें लगती। इमरान थोड़ी देर तक बाहर खड़ा रहा। वो हालात का अंदाजा करना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसके इस ख्याल की तरदीद हो गई कि अंधे को ताक़ुब का इल्म था। अगर उसे इल्म होता तो अब तक इमरान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो चुकी होती। ये इलाका भी ऐसा ही था कि यहाँ दिन दहाड़े लोग लुट जाते थे। इमरान ने अपनी दाढ़ी में थोड़ी सी बेतरतीबी पैदा की, बाल बिखराए और कोट के कॉलर खड़े करता हुआ शराब खाने में दाखिल हो गया। वो शराब नहीं पीता था, लेकिन वहां जाकर उसने बियर का एक जग तलब किया और उसे सामने रखकर सिगरेट पीता रहा। अंधा और उसके दोनों साथी करीब ही एक मेज पर बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी, मगर वो कुछ इतनी आहिस्तगी से बोल रहे थे कि मफहूम समझना मुश्किल था। कुछ देर बाद अंधे की मेज के गिर्द 5 आदमी नजर आने लगे। इमरान कुछ ऐसे अंदाज में बैठा था जैसे सारी दुनिया से बेजार बैठा हो। अलबत्ता वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। बियर का जग जूं का तूं उसके सामने रखा रहा। यहाँ कोई किसी की तरफ मुतवज्जह नहीं होता था। सब अपनी अपनी धुन में मस्त है। दफतन इमरान को समझ कर बैठ जाना पड़ा। एक ऐसा ही आदमी शराब खाने में दाखिल हुआ था। उसने उसे अंधे की मेज की तरफ जाते देखा। ये दफ्तर खारजा का एक क्लर्क था। इमरान उसे अच्छी तरह पहचानता था। उसके लिए फौरन एक कुर्सी खाली कर दी गई। एक आदमी उठ गया था। अंधे ने हंसकर उसकी खैरियत दरियाफ्त की और उस अंदाज में गुफ्तगू करता रहा जैसे वो कोई उसका बुजुर्ग हो। क्लर्क का रवैया न्याज़मंदाना था। अब गुफ्तगू जरा कुछ ऊंची आवाज में हो रही थी क्योंकि वो क्लर्क थोड़ा सा बहरा भी था। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल संभाल सकता हूँ, अंधा उसे कह रहा था। अगले 7 साल तक तुम अपने महकमे की तरफ से समंदर पार भेजे जाओगे और तुम्हारा ओहदा भी बढ़ जाएगा। कल रात मैंने ये बात तुम्हारी जन्म कुंडली से मालूम की है, मगर जिसने भी जन्म कुंडली का तर्जुमा अंग्रेजी में किया है उसे अंग्रेजी नहीं आती। खैर, लेकिन ये बताओ मेरा काम भी हुआ है या नहीं? मैं सिर्फ अपने इल्म की सच्चाई परखना चाहता हूँ, वरना जाहिर है मुझे तुम्हारे महकमे या उसकी चीजों से क्या सरोकार हो सकता है, क्योंकि उस सूटकेस का चमड़ा एक ऐसे जानवर का है जो मरीख सितारे के ज़ेरे असर समझा जाता है। मरीख तुम समझते हो ना, एक खूनी सितारा, एक काहिर देवता। तुम ज़हरा और मरीख दोनों के ज़ेरे असर हो। अगर मरीख को इस जमाने में कोई नुकसान पहुंचा सको तो तुम्हें ज़हरा से फायदा पहुंचेगा। वो खामोश हो गया। क्लर्क के होंठ हिले और उसने कहा, जी हाँ, एक सूटकेस मेरी नज़र से गुजर चुका है। उस पर टीवी लिखा और हुरूफ बी पर छोटा सा 3 का हंसा था। अगर इस सूटकेस पर तुम्हारी नज़र पड़ चुकी है तो तुम यकीनन तरक्की करोगे। मेरी ये बात पत्थर की लकीर है। वो शायद अब भी वहीं हो जहाँ तुमने उसे देखा था। मेरा मतलब ये है कि तुम अभी तक उसी की वजह से तरक्की ना कर सके और उसी की वजह से तरक्की करोगे। चीज़ों की नकल और हरकत से मुकामात बदलते रहते हैं। जब वो एक खास मुकाम पर पहुंचेगा तो तुम हैरत अंगेज तौर पर ऊपर उठोगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि अब वो कहाँ है। खैर, जब तरक्की करो तो यही समझना कि अब वो किसी मुनासिब मुकाम पर पहुंच गया है जिससे तुम्हारे सितारों को भी मुनासबत होगी। इमरान बेटा दांत पीसता रहा। वैसे उसे इत्मीनान था कि उस सूटकेस तक उनके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते, मगर सूटकेस की बात क्यों? जरूरी नहीं कि वो कागजात हमेशा सूटकेस ही में रखे रहें, किसी दूसरी जगह भी मुंतकिल हो सकते हैं। फिर क्या उस सूटकेस की भी कोई अहमियत है? क्लर्क के लिए कोई शराब मंगवाई गई थी। वो पहले तो नहीं करता रहा, फिर इस अंदाज में पीने लगा जैसे किसी मुकद्दस आदमी के हाथों कोई तबरुक नसीब हुआ हो और वो शराब उसे दी भी गई हो। उसी अंदाज में गिलास लबरेज हो जाने पर अंधे ने उस पर हाथ रखा था।
کلرک نے گلاس خالی کر کے میز پر رکھ دیا اور بار بار اپنے چہرے سے پسینہ پوچھنے لگا۔ عمران اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ سردی کافی تھی، اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر بڑی بڑی بوندیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر تک سیدھا بیٹھا رہا، پھر کرسی کی پشت سے ٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں؟ اندھے نے پوچھا۔ کیا تم نے پہلی بار شراب پی ہے؟ نہیں جناب، اکثر پیتا ہوں مگر اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں طبیعت کچھ خراب سی معلوم ہو رہی ہے۔ اوہو، کیا تمہیں گھر بھجوا دیا جائے؟ جی ہاں، میں کچھ یہی محسوس کر رہا ہوں کہ تنہا گھر نہیں پہنچ سکوں گا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ خیر، اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے، اندھے نے کہا، پھر ایک آدمی سے بولا، انہیں ان کے گھر پہنچا دو۔ اب وہ اندھا نہیں معلوم ہو رہا تھا، آنکھوں میں ویرانی بھی باقی نہیں رہی تھی۔ عمران نے کلر کو جاتے دیکھا اور اندھے کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اسے سہارا لے کر چلا گیا۔ اس وقت عمران الجھن میں پڑ گیا کہ وہ ان دونوں کے پیچھے جائے یا وہیں بیٹھا رہے۔ یقیناً اس شراب میں کچھ ملایا گیا تھا، اور اسی وقت جب اندھے نے اس پر ہاتھ رکھا تھا، ایسی صورت میں یہ ضروری تھا کہ ان دونوں پر نظر رکھی جاتی۔ دوسری طرف اسے توقع تھی کہ اگر اس نے اندھے کا تعاقب جاری رکھا تو ممکن ہے کہ تھریسیا کے ٹھکانے کا پتہ لگ جائے۔ اسے دراصل تھریسیا اور الفانسے ہی پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ اس نے کلرک کا تعاقب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، کلرک کی جگہ اپنے کسی آدمی کو محکمہ خارجہ کے دفتر پہنچانا۔ اس وقت کی گفتگو نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ انہیں کاغذ کے متعلق صحیح اطلاعات مل چکی ہیں، یعنی وہ اب محکمہ خارجہ کی تحویل میں ہے۔ مگر پھر تنویر کے گھر پر ان لوگوں نے جولیا سے کیوں پوچھ گچھ کی تھی، اور اس کے اس بیان کو کیوں باور کر لیا تھا کہ وہ بھی انہی کی طرح غیر قانونی حرکتیں کرنے والے ایک گروہ سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ اس پر غور کرتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ ممکن ہے کہ وہ اسے محض اتفاق سمجھے ہوں کہ کاغذات محکمہ خارجہ تک پہنچ چکے ہیں۔ کلرک سے اندھے نے جو گفتگو کی تھی اس سے بھی یہی ثابت ہوتا تھا، مگر اس غیر مصدقہ خبر کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ غالباً بہت پہلے سے اس کلر کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسے ڈھپ پر لے آنے کے لیے وہی پرانی چال چلی گئی تھی، یعنی نجوم۔ اسی کے سہارے تھریسیا نے بھی ان کاغذات تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ کیا یہ اندھا ہی الفانسے ہے؟ یک بیک عمران نے خود سے سوال کیا، لیکن اسے اس کا فیصلہ کرنے کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ اندھا اپنی کرسی سے اٹھ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھی بدستور بیٹھے رہے۔ اس کے بعد ہی عمران شراب خانے سے نکلا۔ احتیاطاً اس نے مڑ کر دیکھا کہ کہیں اس کا کوئی ساتھی تو اس کے پیچھے نہیں آ رہا۔ وہ اب بھی اسی شبے میں مبتلا تھا کہ اندھا اس کی موجودگی سے واقف ہے اور اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عمران کو اس کا کوئی ساتھی شراب خانے سے باہر نظر نہیں آیا۔ وہ سب اندر ہی رہ گئے تھے۔ عمران چلتا رہا۔ اندھا اب ساحل کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں بار بتاری اور ماہی گیری کی کشتیاں رہا کرتی تھیں۔ یہاں دور دور تک سناٹا تھا، پورا گھاٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفتن عمران نے تاروں کی مدھم روشنی میں اندھے کو رکتے دیکھا۔ عمران بڑی تیزی سے بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اندھا اس کی طرف مڑ رہا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اب اسے اس کا علم ہو گیا ہو کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ عمران کا اندازہ صحیح نکلا۔ اندھا برق کسی سرحد سے اس کی طرف جھپٹا تھا، مگر اس کی لکڑی زمین پر پڑی۔ ویسے اگر عمران کے سر پر پڑی ہوتی تو وہ قیامت تک زمین سے نہ اٹھ سکتا تھا۔ لکڑی کے زمین پر پڑنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی وہ یہی بتاتی تھی۔ وہ یقیناً کسی دھات کی وزنی سی چھڑی تھی۔ عمران مقابلے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ پھر ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کسی ویرانے کے اندھیرے میں دو خون خوار چیلے لڑ پڑے ہوں۔ اندھے کی چھڑی زمین سے لگ لگ کر آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ عمران خود کو بچا رہا تھا۔ اسے ابھی تک جوابی حملے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ایک بار چھڑی اس کے ہاتھ میں آ ہی گئی۔ وہ کوشش کرنے لگا کہ اسے اندھے کے ہاتھ سے نکالے۔ وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن اندھے نے اس کا موقع نہیں دیا کہ وہ اسے استعمال کر سکتا۔ چھڑی زمین پر گر گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ پڑے۔ اندھا بلا شبہ بہت طاقتور تھا۔ عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی فولاد کے مجسمے سے بھڑ گیا ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے لڑ رہے تھے۔ تاروں کی مدھم سی روشنی میں وہ عجیب لگ رہے تھے۔ تھوڑی دور ساحل سے لہریں ٹکرا ٹکرا کر ہلکی ہلکی سی آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ کشتیاں یہاں سے کافی فاصلے پر تھیں، ورنہ ادھر ہی سے کچھ نہ کچھ لوگ دوڑ پڑتے۔ اندھا کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر لڑکھڑایا اور عمران اس پر چھا گیا۔ اس نے اسے اپنے بازوؤں میں اس طرح جکڑ لیا تھا کہ اس کا سر اس کی داہنی بغل کے نیچے لٹک گیا۔ پھر وہ اس کا سر زمین سے لگا دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اندھا جھکتا جا رہا تھا، لیکن شاید یہ بلاوا ہی تھا
کیونکہ یک بیگ وہ بڑے زور سے تڑپا اور عمران کی گرفت سے نکل کر 5-6 فٹ کے فاصلے پر جا گرا۔ عمران نے اس پر چھلانگ لگائی لیکن وہ سائے کی طرح اس کے نیچے سے نکل گیا۔ عمران زمین پر گرا۔ اندھا ساحل کی طرف دوڑ رہا تھا۔ عمران بڑی پھرتی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگا، لیکن ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس نے کسی وزنی چیز کے پانی میں گرنے کی آواز سنی۔ اندھے نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ عمران کنارے تک آیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے پانی میں دیکھتا رہا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ لہریں سست روی سے ساحل کو چھوتی رہیں۔ 15 منٹ بعد جب وہ واپس ہو رہا تھا، کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر لڑکھڑایا اور وہ چیز زمین پر گری۔ عمران نے اسے جھک کر اٹھا لیا۔ یہ اندھے کی چھڑی تھی، جس کا وزن کم از کم 10 سیر ضرور رہا ہوگا۔ وہ کسی دھات ہی کی تھی جو غالباً ایک پتھر سے ٹکی ہوئی پڑی تھی، اور عمران اس سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا تھا۔ دوسرے دن عمران نے وزارت خارجہ کے دفتر میں اس کلر کو چیک کیا جو پچھلی رات شراب خانے سے لے جایا گیا تھا، لیکن وہ آج دفتر ہی نہیں آیا تھا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی 3 دن کی درخواست آئی تھی، جس سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی منسلک تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اسکیم بدل دی۔ غالباً یہ اسی ٹکراؤ کا نتیجہ تھا۔ اگر اندھا آگے نکل جانے میں کامیاب نہ ہو گیا ہوتا تو اس وقت اس کلر کی بجائے یہاں کوئی اور آدمی ضرور ہوتا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی تھا کہ اندھا غرق نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تیرتا ہوا کشتیوں کی طرف نکل گیا ہو۔ عمران کافی دیر تک اس کے متعلق غور کرتا رہا، پھر اس ہوٹل کی طرف چل پڑا جہاں جولیا فٹر واٹر کا قیام تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ جولیا طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ آخر بھاگنا ہی پڑا ہماری طرف۔ تمہاری زندگی اس وقت ریوالور کی نال پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ اسی الو ایشٹو کی بدولت ہوا۔ اس وقت میرے ذہن کا یہ حال ہے کہ مجھے اپنی خالہ کا نام یاد نہیں آ رہا۔ جولیا ہنسنے لگی، پھر بولی، ایشٹو الو نہیں ہے۔ ذہنی طور پر اسے آدمی کی بجائے دیوتا سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ تم جیسے اوٹ پڑانگ آدمی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ سنو میری بات سنو، بتاؤ وہ کاغذات کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتی، جولیا نے غصے لہجے میں کہا۔ اگر تم نے کاغذات کا نام بھی لیا تو فنا کر دیے جاؤ گے۔ اس صورت میں ایشٹو ذرہ برابر بھی مروت نہیں برتے گا۔ مجھے کاغذات سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف تھریسیا کا وہ سوٹ کیس چاہیے جس میں کاغذات تھے۔ کیا تم اسے واپس لا سکتی ہو؟ کیوں؟ سوٹ کیس کیوں؟ اس میں انڈے رکھ کر مرغی بٹھاؤں گا۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، اس کا علم ایشٹو کو ہی ہوگا۔ تم میرا پیغام ایشٹو تک پہنچا دو۔ مجھے صرف سوٹ کیس چاہیے، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جب تک تم مقصد نہ بتاؤ گے پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا۔ مقصد؟ اچھا جانے دو۔ جس طرح میں نے وہ سوٹ کیس تھریسیا سے چھینا تھا، اسی طرح اسے دوبارہ بھی حاصل کر سکتا ہوں، اگر زندہ بچے تو۔ ہاں، تب تو شادی بھی ہوگی میری۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تم اپنی جان بچانے کی کوشش کرو، سوٹ کیس اور کاغذات کے چکر چھوڑو۔ میں اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ انداز بچکانا تھا۔ خواہ مخواہ دماغ نہ چاٹو۔ میں ٹین کے ڈبوں کی شہزادی کے سوئنگر میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ شہر کے ایک آئرن پریس کی لڑکی، جو یقیناً ٹین کے ڈبوں کی شہزادی کہلاتی ہوگی۔ اس کے 3 سوال ہیں، جو پورے کر دے اس سے شادی ہو جائے گی۔ پہلا سوال ہے کہ ڈول ڈرم کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ چاند میں جو گڑیا چرخا کاٹ رہی ہے اس کے نواسے کا کیا نام ہے؟ اور تیسرا سوال، چمڑے کے سوٹ کیس میں شتر مرغ کے انڈوں کا جوڑا لاؤ۔ کیا تم دوپہر کا کھانا کھا چکے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ دوپہر کا کھانا کسے کہتے ہیں؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ اور شاید تم پچھلی رات سوئے بھی نہیں۔ ہاں، میں بھوکا ہوں اور رات سویا بھی نہیں۔ پھر کیا تم مجھے کھانا کھلاؤ گی؟ کھلا کر دیکھو، سیدھی جہنم میں جاؤ گی۔ اپنی چھت کے نیچے مجھے سونے دو، چھت سے شعلے اٹھیں گے۔ اچھا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، جولیا نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی دروازہ بند ہوا اور جب تک عمران دروازے تک پہنچا کفل میں کنجی گھوم چکی تھی۔ عمران ہکا بکا رہ گیا۔ جولیا باہر سے کہہ رہی تھی، چپ چاپ سو جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، غل گپاڑا مچاؤ گے تو مصیبت میں پڑو گے۔ عمران کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دور ہوتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا اور اسے خود ہی اپنی حالت پر ہنسی آ رہی تھی، یعنی وہ ایشٹو تھا جس سے اس کے ماتحتوں کی روح فنا ہوتی تھی، اور اس وقت انہی میں سے ایک ننھی سی چوہیا اسے دھمکیاں دے کر کمرے میں بند کر گئی تھی۔ اس وقت وہ عمران تھا، اور بھلا عمران کو وہ کب خاطر میں لا سکتی تھی؟ عمران لاکھ دلیر سہی، ذہین سہی، لیکن بحیثیت عمران ایک حقیر سی چونٹی پر بھی روب نہیں ڈال سکتا تھا۔
وہ اس وقت یہاں محض اس لیے آیا تھا کہ کچھ دیر جولیا سے اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا۔ اوٹ پٹانگ باتوں کے دوران ہی میں وہ اکثر اپنے لیے نئی نئی راہیں کھول لیتا تھا اور اس کی ذہنی تھکن بھی دور ہو جاتی تھی، اس لیے اوٹ پٹانگ بکواس اس کے لیے ضروری تھی۔ اس نے کچھ اسی طرح پر اپنی ذہنی تربیت کی تھی۔ دفتن اس کے جیب میں پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ عمران نے احتیاطاً غسل خانے کی راہ لی، ٹرانسمیٹر نکالا، اس سے مدھم سی آواز آ رہی تھی، ہیلو ہیلو X2 یہ آواز جولیانا فٹر واٹر کی تھی۔ عمران کے ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ نظر آئی اور اس نے کہا، X2 اسپیکنگ، دیکھیے میں نے اسے اپنے کمرے میں بند کر دیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہی بہتر ہے، ہم اس کے پیچھے مارے پھرنے سے بھی بچیں گے اور وہ بھی محفوظ رہے گا۔ تمہاری ذہانت اب سر کے بل کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، میں نہیں سمجھی، کیا وہ میرا فرض ہے کہ میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ عقل کے ناخن لو۔ وہ دراصل میں سمجھی تھی، تم کچھ بھی نہیں سمجھی تھی، عمران نے تلخ لہجے میں کہا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اس پر نظر رکھو، اس طرح کہ اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور وہ کام بھی کرتا رہے۔ ظاہر ہے کہ کام ہی کے سلسلے میں مجھے اس سے دلچسپی ہو سکتی ہے، ورنہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے لفٹ دی جائے، اور دوسری بات، اسے اچھی طرح ذہن نشین کرا دو کہ اس عورت اور اس مرد کا نام بھی ظاہر نہ ہونے پائے، ورنہ پورا شہر حیجان میں مبتلا ہو جائے گا۔ شہر کیوں حیجان میں مبتلا ہو جائے گا؟ ان کے نام پر جرائم کی بھرمار ہو جائے گی، چھوٹے چھوٹے جرم بھی انہی کے نام سے ہونے لگیں گے، حالانکہ وہ لوگ چھوٹے موٹے جرم نہیں کرتے۔ لیکن عمران پر مستقل طور پر نظر رکھنا بہت مشکل ہے جناب، کبھی کبھی وہ جھلاوے کی طرح نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی کارکردگی پر، گویا وہ کوئی جن ہے کہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے؟ دیکھو، اپنی آنکھیں کھلی رکھو، ورنہ ایک ایک سے جواب طلب کروں گا۔ اسے جانے دو جہاں وہ جانا چاہتا ہو، تمہارے دو آدمیوں کو ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بہت بہتر جناب۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ اسے چمڑے کا وہ سوٹ کیس چاہیے، غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، میں سمجھ گیا ہوں۔ خبردار، اسے اس کی ہوا بھی نہ لگنے پائے۔ اس سے گفتگو کرتے وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ جی نہیں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال دیا۔ غسل خانے سے باہر آ کر وہ جولیا کے بستر پر جوتوں سمیت دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جولیا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ عمران اس طرح چونک پڑا جیسے اونگتا رہا ہو، پھر اس نے بڑی لاپرواہی سے کروٹ بدلی۔ ارے تم بستر خراب کر رہے ہو میرا، جولیا نے جھنجھلا کر کہا۔ بھاگ جاؤ ورنہ میں چوکیدار کو بلاتا ہوں، عمران نے اس طرح کہا جیسے نیند میں بڑبڑایا ہو۔ اٹھو، نکلو یہاں سے، بجلی بجھا کر تم بھی سو جاؤ، باہر بارش ہو رہی ہے، میں پانی کی بالٹی الٹ دوں گی تم پر، ورنہ اٹھو بیٹھو شرافت سے، میں پانی کی بالٹی الٹ دوں گی تم پر، ورنہ اٹھ بیٹھو شرافت سے، کہیں چین نہیں ہے؟ عمران کرا کر اٹھ بیٹھا۔ بس اب چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم بہت ہمدردی سے پیش آئی تھی، عمران مزمل آواز میں بولا۔ اب جاؤ بھی، میرا اور اپنا وقت برباد نہ کرو، مجھے تمہاری اس بات پر غصہ آ گیا ہے اور اس غصے میں تمہیں 1.5 درجن بچوں کی بشارت دیتا ہوں، خدا تمہارا انجام بخیر کرے۔ عمران اٹھا، چند لمحے مزدخانہ انداز میں جولیا کو گھورتا رہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ محکمہ خارجہ کا وہ قدر جس نے بندرگاہ کے ایک شراب خانے میں اندھے اور اس کے ساتھیوں کو چمڑے کے سوٹ کیس کے متعلق بتایا تھا، جیفرسن اسٹریٹ کے ایک معمولی سے مکان میں رہتا تھا۔ یہ ایک دیسی عیسائی تھا اور اس کا نام تھا جیکب مسیح۔ عمران کافی غور و خوض کے بعد اس کے گھر پہنچا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ گھر پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ جیکب کی بیوی نے اسے بتایا کہ وہ کل رات بہت دیر سے اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر واپس آیا تھا۔ اس وقت سے اب تک اس نے ہوش کی کوئی بات نہیں کی۔ پچھلی رات تک تو وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ جیکب بہت زیادہ پی گیا ہے، لیکن جب آج صبح بھی اس نے ہوش مندی کا ثبوت نہیں دیا تو اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا، مگر ڈاکٹر یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جلد اچھا ہو جائے گا یا دیر لگے گی۔ ان حالات میں عمران اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا تھا کہ مجرموں نے جیکب کو ذہنی طور پر مفلوج کر دینے کی کوشش کی تھی۔ میں دراصل جیکب کے دوستوں میں سے ہوں، آج ایک کام سے ان کے پاس آیا تھا، اس نے مسز جیکب سے کہا۔ چند لمحے خاموش رہ کر پھر بولا، جیکب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ایک باکمال آدمی سے ملائے گا جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر مستقبل کے حالات بتاتا ہے۔ یہ بہت بڑا چکر ہے مسٹر، عورت نے مغمون لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے جیکب کی ذہنی بیماری اسی تشویش کا نتیجہ ہو، وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھتا رہتا تھا۔ آپ اس سے بچیے۔ جیکب نے ان دنوں ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا تھا، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں رہتا ہے،
لیکن اگر جاننا ہی چاہتے ہیں تو گریٹا سے ملیے، وہی اسے اس آدمی کے پاس لے گئی تھی۔ یہاں عورت کا لہجہ تفکر آمیز ہو گیا اور چند لمحے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے رہی اور پھر بولی، کل رات بھی شاید وہ گریٹا ہی کے ساتھ تھا۔ کیا آپ مجھے گریٹا کا پتہ بتا سکیں گی؟ لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ اس تک آپ کی رسائی ہو سکے۔ وہ سفید چمڑی کی عورت ہے اور آپ کالے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ جیکب سے اس کی دوستی کس طرح ہوئی تھی۔ آپ پتہ بتا دیجئے، میں مل لوں گا۔ کیا وہ کوئی یورپین ہے؟ نہیں، یوریشین سمجھیے۔ تب تو کوئی بات نہیں، میں مل لوں گا۔ اس نے اپنی نوٹ بک پر پتہ نوٹ کیا اور پھر بولا، جس دوست کے ساتھ جیکب پچھلی رات کو آیا تھا، کیا آپ اسے پہلے سے جانتی ہیں؟ نہیں، پہلی بار دیکھا تھا۔ کیوں؟ آپ اس طرح کے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ عورت کی آنکھوں سے شبہ جھانکنے لگا۔ ایک بہت ہی اہم بات ہے، جیکب سے میری دوستی بہت ہی پرانی ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور ہوگا۔ اب میں ان لوگوں کی تلاش میں ہوں جو بھولے بھالے نوجوانوں کو پھانس کر خراب عورتوں کے پاس پہنچاتے ہیں۔ یہ گریٹا بھی غالباً انہی لوگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ نہیں، جیکب تو کہہ رہا تھا کہ وہ ایک معزز عورت ہے، اس کے آفس میں کسی کام سے آئی تھی، وہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر آپ نے ان کا تذکرہ اتنے برے لہجے میں کیوں کیا تھا؟ اوہ، وہ کچھ نہیں۔ عورت کچھ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ کیا اس لیے کہ آپ جیکب کو دوسری عورتوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی؟ کچھ نہیں، یہ قصہ ختم کیجیے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جیکب کے لیے کیا کروں۔ ڈاکٹر کی گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مرض کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے۔ اچھا، اب میں اجازت چاہوں گا۔ ویسے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بھی اسے دیکھ لوں۔ کیا وہ بالکل ہوش میں نہیں ہے؟ اعتراض کیوں ہونے لگا؟ آئیے۔ وہ اسے ایک کمرے میں لائی۔ جیکب پلنگ پر چت پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ ان کی آہٹ پر نہ تو وہ چونکا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیکب ڈیئر، یہ دیکھو تمہارے دوست آئے ہیں، عورت نے اسے آواز دی، مگر ایسا معلوم ہوا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کے ہونٹ پہلے ہی کی طرح ہلتے رہے اور آنکھیں چھت سے لگی رہیں۔ یہ حال ہے، عورت مغمون لہجے میں بولی۔ دیکھا آپ نے؟ ہاں، دیکھیے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ وہ کچھ دیر اسی قسم کی گفتگو کرتا رہا، پھر وہاں سے نکل آیا۔ اب اسے گریٹا کی فکر تھی، اور یہ فکر اس لیے اور زیادہ بڑھ گئی تھی کہ پتہ اسی علاقے کا تھا جہاں سے پچھلی رات دو آدمی اندھے کے ساتھ ہوئے تھے۔ اس کا شبہ درست نکلا۔ گریٹا غالباً اسی عمارت میں رہتی تھی جس سے دو آدمی نکل کر اندھے کے پیچھے گئے تھے۔ عمران اب ان لوگوں سے بھیڑ ہی جانا چاہتا تھا۔ جتنی جلدی وہ تھریسیا اور الفانسے کو قانون کے حوالے کر سکتا اتنا ہی اچھا تھا۔ وہ اس عمارت سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا اپنا لاہدہ عمل مرتب کر رہا تھا، لیکن وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں تھا کہ کسی سے مل سکتا۔ وہ پھر واپس ہوا۔ کچھ دیر بعد اس گیراج کے سامنے پہنچا جہاں اس کی کار رہا کرتی تھی۔ گیراج کھول کر اندر آیا اور اس کا دروازہ بند کر کے ٹوئسٹر کی ڈگی اٹھائی۔ اندر ایک سوٹ کیس موجود تھا جسے اس نے بڑی احتیاط سے باہر نکال لیا، اور پھر آدھے گھنٹے بعد جب وہ باہر نکلا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کچھ دیر پہلے گیراج میں داخل ہوا تھا۔ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے عمران بے جھجک نکلا چلا گیا۔ اس نے اپنی قیام گاہ سے دور یہ گیراج لے رکھا تھا۔ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے اس نے اپنے ہوٹل کو فون کیا کہ وہ 2 دن کے لیے باہر جا رہا ہے اور آئندہ ہفتے کا کرایہ وہ بذریعہ TMO روانہ کر دے گا۔ اب وہ پھر گریٹا کی قیام گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بھی یورشیا نہیں ہے۔ اس بار مرحلہ ذرا سخت تھا۔ ایسے دنوں میں جبکہ وہ لوگ ایک مہم میں الجھے ہوئے تھے، کسی اجنبی سے ملنا ملانا ان کے لیے یقیناً غیر معمولی حیثیت کا حامل ہو سکتا تھا، اور پھر وہ لوگ ایسے گروہ سے تعلق رکھتے تھے جس کی سربراہ تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا تھی، جسے الفانسے کی حمایت حاصل تھی۔ وہ الفانسے جو یورپ کے جرائم پیشہ لوگوں میں انتہائی زیرک سمجھا جاتا تھا۔ عمران اس کے مکان سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا جہاں گریٹا نام کی کوئی عورت رہتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی اسکیم کا ذہنی جائزہ لیا اور عمارت کی طرف چل پڑا۔ گریٹا اندر موجود تھی۔ ملازم نے مسٹر لیڈن رائٹ کا وزٹنگ کارڈ اندر پہنچا دیا اور پھر آ کر اطلاع دی کہ ملاقات ہو سکے گی۔ عمران کو ایک پرتکلف ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا اور کچھ دیر بعد ایک بڑی حسین عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اگر عمران خود کو قابو میں نہ رکھتا تو اس کی آنکھیں حیرت سے ضرور پھیل گئی ہوتی، کیونکہ یہ خود تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا تھی۔
فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے کبھی عمران نے اسے سنہرے والوں میں دیکھا تھا اور اب اس کے بال گہرے سیاہ تھے، وہ میک اپ میں نہیں تھی اور شاید میک اپ کے بغیر ہی گریٹر کی حیثیت سے لوگوں کے متعارف تھی۔ عمران اس کی اس جسارت پر اش اش کر رہا تھا۔ مجھے مسز جیکب مسیح نے بھیجا ہے، عمران نے کہا۔ تھریسیا اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور عمران سوچ رہا تھا کاش اس مکان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا علم ہو جاتا کہ گریٹا کے روپ میں تھریسیا ہی ملے گی۔ مسز جیکب مسیح، تھریسیا نے پیشانی پر شکنیں ڈال کر آہستہ سے دہرایا۔ اس نام سے کان آشنا تو معلوم ہوتے ہیں، کیا آپ وضاحت کر سکیں گے؟ وہ اسے برابر گھورے جا رہی تھی۔ عمران پھر سوچنے لگا کاش اس کی آنکھوں پر سیاہ شیشوں کی اینک ہوتی، اگر تھریسیا نے پہچان لیا تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وضاحت؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وضاحت کس طرح کروں؟ میں ان دونوں کا دوست ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ سے ان لوگوں کے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ بہرحال پچھلی رات سے جیکب مسیح کی ذہنی حالت بگڑی ہوئی ہے، آپ نے شاید اسے کسی نجومی سے ملایا تھا۔ مسز جیکب کا بیان ہے باس۔ تھریسیا ہاتھ اٹھا کر مسکرائی۔ میں سمجھ گئی۔ پھر اس نے اس انداز میں چاروں طرف دیکھا جیسے آس پاس کسی کی موجودگی پسند نہ کرتی ہو۔ چند لمحے خاموش رہ کر آہستہ سے بولی، کیا تمہیں علم تھا کہ میں یہی گریٹا ہوں؟ عمران نے ایک طویل سانس لی۔ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ تھریسیا نے اسے آنکھوں سے پہچان لیا۔ آخر تھریسیا ہی ٹھہری، وہ عورت جو سارے یورپ کی پولیس کو انگلیوں پر نچاتی رہی تھی۔ بس اسی جگہ دھوکہ کھا گیا عمران۔ عمران مسکرا کر بولا، میں سمجھا تھا کہ گریٹا تمہاری کوئی کار پرواز ہوگی، ورنہ تاریخ شیشوں کی اینک اس وقت بھی میری جیب میں موجود ہے۔ اور تم خائف نہیں ہو؟ تھریسیا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے آج تک خائف ہونے کی فرصت ہی نہیں ملی، میرا خیال ہے کہ تمہارے دماغ میں فطور ہے، یہی سمجھ لو، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ تم سے ملاقات ہو گئی، میں تم سے اکارڈین کی قیمت وصول کروں گا، جس کی دھوکنی میں تمہارے ایک آدمی کی حماقت سے سوراخ ہو گیا تھا۔ تم بہت چلاک ہو، ہر وقت بلڈ پروف پہنے رہتے ہو۔ تھریسیا مسکرائی، لیکن اس وقت میرے جسم پر بلڈ پروف نہیں ہے، عمران نے قمیض کے بٹن کھول کر سینہ دکھاتے ہوئے کہا۔ تھریسیا اور زیادہ متحیر نظر آنے لگی۔ چند لمحے سختگی کی حالت میں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ بس یوں ہی جاؤ، ورنہ تمہارا جسم چھلنی ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ مجھے بتاؤ وہ سونے کی مہر کہاں ہے جس کا تذکرہ ان کاغذات میں ہے، لیکن تمہارے سوٹ کیس میں کوئی ایسی مہر نہیں ملی؟ کیا تم سچ مچ مرنا چاہتے ہو؟ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے، عمران نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر کہا، جیکب مسیح ایک غریب آدمی ہے، اس کی بیوی اس کا علاج نہیں کرا سکتی، لہٰذا اسے ایک معقول رقم ملنی چاہیے۔ رقم مل جائے گی، تھریسیا نے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے وہ مہر بھی چاہیے، اس کے بغیر ان کاغذات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تھریسیا نے ہلکا سا کیکا لگایا اور پھر یک بے خاموش ہو گئی۔ اس کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابھریں، چند لمحے قائم رہیں، اور پھر وہ پہلے ہی کی طرح لاپرواہ اور حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ اس مہر کے بغیر ان کاغذات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اسی لیے مجھے اس کی ضرورت ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ تم تھریسیا سے واقف ہو، اس کے باوجود بھی اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو؟ کیا اس عمارت کو پولیس گھیرے میں لے چکی ہے؟ میرے ساتھ سڑک تک چلو، سب کچھ خود دیکھ لو گی۔ مگر ابھی تم مجھے یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ کیوں دے رہی تھی؟ بس یوں ہی، مگر اب یہ ناممکن ہے، تھریسیا نے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ اگر عمارت پولیس کے گھیرے میں ہے تو تم بھی بچ کر نہیں نکل سکو گے۔ تم اپنے سارے آدمیوں کو یہاں اس کمرے میں بلا لو، میں انہیں 6 ماہ تک پولیس کا گھیرا توڑنے کی ٹریننگ دوں گا، اور اس دوران میں ہم دونوں رمبامہ نچتے رہیں گے۔ یہ بغیر آواز کا پستول ہے، پہلے تم ختم ہو جاؤ گے، اس کے بعد ہم نہایت اطمینان سے پولیس کا گھیرا توڑ دیں گے۔ شروع ہو جاؤ، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور تھریسیا کی آنکھوں میں الجھن کے اثار نظر آنے لگے۔ فائر کرو، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا، اس وقت میرے جسم پر بلڈ پروف نہیں ہے، تم دیکھ چکی ہو۔ تھریسیا کا پستول والا ہاتھ رک گیا، اس کی آنکھوں میں کچھ اس قسم کے آثار تھے جیسے اسے اظہار خیال کے لیے الفاظ ہی نہ مل رہے ہوں۔ چلو، میں ان کارتوسوں کی قیمت دینے پر بھی تیار ہوں جو تم مجھ پر ضائع کرو گی۔ تھریسیا اسے گھورتی رہی، پھر اس نے سوئچ بورڈ سے لگے ہوئے ایک بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عمران نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھ پر فائر کرو، پھر آدمیوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تھریسیا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسی حالت میں ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ عمران کی طرف مڑی۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم ہو کیا بھلا؟ اس نے کہا۔ بس اب میں تمہیں گولی مار دوں گا، عمران نے غصے لہجے میں کہا۔
تم صبح سے اب تک 15ویں عورت ہو جس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے۔ عورتیں تمہاری طرف بے تحاشا جھکتی ہوں گی، مجھے یقین ہے۔ میرے دیش کی عورتوں کو سیدھے کھڑے ہونے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، وہ جھکیں گی کیا؟ ان فضول باتوں کو چھوڑو، مجھے وہ مہر چاہیے، مجھے ان کاغذات کی ضرورت ہے۔ تھریسیا مسکرائی۔ اچھی بات ہے۔ عمران اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا بولا، میں جا رہا ہوں۔ یوں نہیں جا سکتے۔ دفتن کمرے کے باہر سے قدموں کی آواز آئی اور تھریسیا نے مصرفانہ انداز میں کہا، اینک لگاؤ جلدی۔ عمران نے جیب سے اینک نکال کر لگا لی، لیکن وہ تھریسیا کے اس رویے پر حیرت زدہ ضرور تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں ایک ایسا آدمی کمرے میں داخل ہوا جسے عمران ہزاروں میں بھی پہچان لیتا۔ یہ وہی اندھا تھا جس سے پچھلی رات اس کا ٹکراؤ ہو گیا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں اندھوں کی سی نہیں معلوم ہو رہی تھیں۔ عمران کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا اور تھریسیا کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ تھریسیا نے پوچھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا مادام کہ اس وقت آپ کو باہر جانا تھا۔ باہر کی کیا پوزیشن ہے؟ تھریسیا نے پوچھا۔ میں نہیں سمجھا مادام۔ میرا خیال ہے کہ عمارت اس وقت پولیس کے نرغے میں ہے۔ یہ خیال کیوں پیدا ہوا مادام؟ تو ہم سے جواب طلب کرتا ہے؟ تھریسیا نے پروقار مگر ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں مادام، توقف کیجیے، میں ابھی آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں، اس نے کہا اور اس طرح چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا کہ تھریسیا کی طرف اس کی پوچھ نہیں ہوئی۔ کل تک تم میری زندگی خواہاں تھی، مگر آج کیا ہو گیا؟ بمبل بی آف بوہیمیا؟ عمران نے پوچھا۔ میں تمہیں مردہ نہیں دیکھنا چاہتی، یہ الفانسے کی خواہش ہے۔ کیا وہ آدمی الفانسے ہی تھا؟ نہیں، الفانسے یہاں نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ یہ سب کچھ معلوم کر کے کیا کرو گے؟ صبر کروں گا۔ عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ویسے تم کیوں مجھے مردہ نہیں دیکھنا چاہتی؟ میں تمہیں کسی حد تک پسند کرنے لگی ہوں، تھریسیا نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہو، اور الفانسے چاہتا ہے کہ مجھے مار ڈالے؟ ابھی تک تو میں یہی سنتا آیا تھا کہ اپنے گروہ کی سربراہ تم ہو۔ کیا تم تھریسیا بمبل بی آف کی ہسٹری سے واقف نہیں ہو؟ صرف اس حد تک واقف ہو کہ تھریسیا نام نہیں بلکہ لقب ہے جو مختلف اوقات میں مختلف عورتیں اختیار کرتی رہی ہیں۔ اور الفانسے؟ تھریسیا نے پوچھا۔ الفانسے کے متعلق مجھے کچھ نہیں معلوم۔ الفانسے بھی لقب ہی ہے جو مختلف اداروں میں مختلف مرد اختیار کرتے رہے ہیں۔ پہلے الفانسے تھریسیا کے خادم ہوتے تھے، مگر اب وہ ہر کام تھریسیا کی مرضی سے نہیں کرتا۔ تھریسیا اس کام کی اجازت دینے پر بھی مجبور ہوتی ہے جس کے لیے خود اس کا دل نہ چاہے۔ بہرحال یہ پرانی رسم اب بھی جاری ہے کہ سارے کام تھریسیا ہی کی مرضی سے کیے جائیں۔ عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اندھا کمرے میں داخل ہوا۔ حالات غیر معمولی نہیں مادام، یہ غلط ہے کہ عمارت کے گرد پولیس کا حصار ہے۔ کوئی ایسا آدمی میں نظر نہیں آیا جس کے متعلق کسی قسم کا شبہ کیا جا سکے۔ وہ عمران کی طرف کن اکھیوں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ دفتن عمران نے اسے چونکتے دیکھا اور اب اس کی نظریں عمران کے ہاتھوں پر تھیں۔ مادام، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، گستاخی ضرور ہے، مگر کیا میں آپ کے متعلق کچھ معلوم کر سکتا ہوں؟ اس نے سر کی جنبش سے عمران کی طرف اشارہ کیا۔ مسٹر رائٹ، آپ یہاں لاوارث یورشین بچوں کے لیے ایک پرورش گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ مالی امداد؟ اندھے نے سوال کیا۔ ہاں، انہیں مالی امداد کی ضرورت ہے۔ کیا یہ پہلی بار تشریف لائے ہیں؟ اندھے نے پوچھا۔ وہ اب بھی عمران کے ہاتھوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور عمران اپنے ہاتھوں کی چھوٹی انگلیوں کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہا تھا۔ یہ چھوٹی انگلیاں معمول سے زیادہ بڑی تھیں اور وہ ان کی وجہ سے بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ اندھے کے اس سوال پر تھریسیا کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ بہرحال اس نے جلدی ہی سے کہا، ہاں یہ پہلی بار آئے ہیں۔ تب میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ذرا اپنی اینک اتار دیں۔ کیا مذاق ہے؟ عمران گھبرایا۔ یہ درخواست ہے جناب، اندھے نے زہریلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ریوالور بھی نکال لیا۔ یہ کیا ہے سسیرو؟ تھریسیا ان کے درمیان میں آتی ہوئی بولی۔ یہ عمران ہے مادام، آپ ہٹ جائیے، تمہیں عمران کا خبر ہو گیا ہے۔ اس دوران میں عمران نے بھی جیب سے ریوالور نکال کر کہا، ہاں میں عمران ہوں، تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ تھریسیا جھلا کر اس کی طرف مڑی اور برا سا منہ بناتے ہوئے ایک طرف ہٹ گئی۔ عمران نے اینک اتار کر جیب میں ڈال لی تھی۔ اس وقت اسے صحیح الدماغ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ان کے ریوالور ایک دوسرے کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور دونوں ماہر لڑاکوں کی طرح ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ دفتن سسیرو نے فائر کر دیا، لیکن گولی نے سامنے کی دیوار کا پلاسٹر ادھیڑ دیا۔ پھر سسیرو نے بھی جوابی فائر سے بچنے کے لیے پوزیشن تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی کہ عمران کے ریوالور سے نکلنے والے شعلے نے اس کے ہاتھ سے ریوالور نکال دیا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی کرراہا نکلی اور عمران نے دوسرے دروازے سے چھلانگ لگا دی،
کیونکہ وہ کئی قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ وہ گیا ادھر، راہداری سے اس نے سسیرو کی دھار سنی اور دوڑتا رہا۔ عمارت بڑی تھی اور اس میں مختلف سمتوں میں متعدد راہداریاں تھیں۔ وہ دراصل اس چکر میں تھا کہ باہر پہنچ کر کسی طرح ان لوگوں کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر دے، لیکن سسیرو نیا کھلاڑی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اسے اس کی مہلت نہ دے سکا۔ باہر کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن اب وہ لوگ شاید فائر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح عمران کو پکڑ لیں۔ وہ عمارت کے ایک ایسے حصے میں تھے جہاں سے فائر کی آوازیں باہر پہنچ سکتی تھیں، مگر وہ اس کا کیا کرتا کہ خود اس کا ریوالور اس بھاگ دوڑ میں ہاتھ سے نکل چکا تھا، ورنہ وہ فائر کر کے ہی باہر والوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ نادانستگی میں یہاں آ پھنسا تھا اور پھر اپنی خطرناک پوزیشن کا احساس ہو جانے کے بعد سے برابر کوشش کر رہا تھا کہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ شاید سسیرو کے آنے سے پہلے ہی نکل گیا ہوتا، لیکن تھریسیا کے رویے نے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اگر خود اسی نے اس کو نکل جانے کا مشورہ نہ دیا ہوتا تو عمران وہاں رکنے والا نہیں تھا، کسی نہ کسی تدبیر سے باہر آ کر ان کی گرفتاری کی فکر کرتا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ تھریسیا اس پر یکایک اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہے۔ وہ کوئی جنس زدہ آدمی نہیں تھا کہ تھریسیا کے اظہار عشق و حقیقت سمجھ لیتا۔ اس کی دانش میں وہ کوئی گہری چال چل رہی تھی۔ انہوں نے ایک بڑے کمرے میں عمران کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ تعداد میں 8 تھے اور پوری طرح مسلح۔ ان میں 5 دیسی تھے اور 3-4 غیر ملکی۔ وہ سب یکبارگی عمران پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دروازے میں تھریسیا بھی ساکت و سامت کھڑی تھی، البتہ سسیرو ان میں نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، ممکن ہے وہ اس وقت اس کی ڈریسنگ کے چکر میں رہا ہو۔ عمران نے 2 کے سر ٹکرائے اور تیسرے کے پیٹ پر گھٹنا مارتا ہوا ان کے نرگے سے نکل گیا۔ یہ جدوجہد تقریباً 15 منٹ تک جاری رہی، لیکن اس دوران میں نہ تو عمران ان کے ہاتھ آ سکا اور نہ اس کمرے سے باہر ہی نکل سکا۔ اسے حیرت تھی کہ آخر تھریسیا نے اپنا بغیر آواز والا پستول کیوں نہیں استعمال کیا۔ ساتھ ہی اس نے سوچا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں اور پیروں کو بھی آرام دینا چاہیے۔ یہاں سے نکلنے کی توقع تو ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑتے لڑتے چکرا کر گرا اور اس طرح آنکھیں بند کر لی جیسے وحشی طاری ہو گئی ہو۔ ٹھہرو، اس نے تھریسیا کی سریلی آواز سنی، اسے یہیں پڑا رہنے دو اور سسیرا کی مدد کرو، وہ زخمی ہے۔ عمران نے چند لمحوں کے بعد جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ کچھ دیر آنکھیں بند کیے پڑا رہا، پھر کسی قدر پلکیں اٹھائیں۔ تھریسیا اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں جانتی ہوں تم ہوش میں ہو، اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں صحیح الدماغ نہیں کہا جا سکتا۔ عمران نے پڑے ہی پڑے مسکرا کر ایک طویل انگڑائی لی اور بولا، مجھے صحیح الدماغ نہیں کہا جا سکتا، پھر میں کیسے ہوش میں ہوں؟ چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑے رہو، اب تمہارا یہاں سے نکلنا دشوار ہی ہے۔ اگر پہلے میرے مشورے پر عمل کیا ہوتا تو۔ ٹھیک اسی وقت قدموں کی آواز سنائی دی اور عمران نے آنکھیں بند کر لی۔ کمرے میں کوئی آیا۔ عمران نے سسیرو کی آواز پہچانی جو کہہ رہا تھا، اوہ یہ اس طرح آزاد پڑا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ تھریسیا بولی، بلکہ اس پر تشدد کر کے کاغذات کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں، جو آپ مناسب سمجھیں۔ سسیرو نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا خیال ہے کہ پچھلی رات اسی سے میری لڑائی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے، تھریسیا بولی۔ پھر چند لمحے بعد عمران نے کمرے کے دروازے بند ہونے کی آوازیں سنی۔ اب وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ تنویر اور ناشاد اسی وقت سے عمران کا تعاقب کر رہے تھے جب وہ جولیانا فٹر واٹر کے ہوٹل سے نکلا تھا۔ وہ اس وقت بھی اس گیراج کے قریب ہی تھے جب عمران اندر یورشین کا میک اپ کر رہا تھا۔ وہاں سے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے اس عمارت تک آئے تھے اور اب تقریباً 2 گھنٹے سے اس کی برآمدگی کے منتظر تھے۔ تنویر، ناشاد اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، کیوں نہ کسی موقع پر اسے زہر دے دیا جائے؟ تنویر کچھ نہ بولا۔ ناشاد کہتا رہا، پچھلی رات اسی کی بدولت 58 اشعار کی ایک غزل برباد ہو گئی، مشاعرے میں شرکت نہ کر سکا اور اب اس وقت درد سے سر پھٹا جا رہا ہے۔ 20 گھنٹے ہو گئے جاگتے ہوئے۔ مجھے اس آدمی پر کبھی کبھی پیار بھی آتا ہے۔ تنویر بولا، ارے تم اسے آدمی کہتے ہو؟ وہ آدمی ہے، آدمی ہی نہیں بلکہ پیارا آدمی جس میں ہر قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں، نڈر، بے باک، کھلنڈرا۔ اگر تم لڑکی ہوتے تو میں خودکشی کر لیتا۔ ناشاد سر ہلا کر بولا۔ اتنے میں انہیں وہ سفید فام غیر ملکی نظر آئے جو اسی عمارت سے نکل رہے تھے۔ تنویر نے ناشاد کا ہاتھ دبایا اور آہستہ سے بولا، کچھ گڑبڑ ہی معلوم ہوتی ہے، پھر کیا کیا جائے؟ 2 گھنٹے تو ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ اس عمارت کے مکینوں کے متعلق معلومات فراہم کی جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی جال میں پھنس گیا ہو، کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانے کا عادی ہے۔ اچھا، ناشاد نے ایک طویل سانس لی، تم معلومات حاصل کرو، میں یہیں ہوں۔
ناشاد وہیں کھڑا گزرتی ہوئی کاروں، ٹرکوں اور بسوں کے نمبر نوٹ کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد تنویر واپس آ گیا۔ یہاں گریٹا نامی ایک یورشین طوائف رہتی ہے، اس نے کہا۔ پتہ نہیں یورشین طوائفوں کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ ناشاد نے ٹھنڈی سانس لی اور اس طرح منہ چلانے لگا جیسے سچ مچ کسی چیز کا ذائقہ محسوس کر رہا ہو۔ وہ اس لیے اندر نہ گیا ہوگا کہ وہاں کوئی طوائف رہتی ہے، تنویر نے تشویش کن لہجے میں کہا، بلکہ وہ طوائف کی ماں کے چکر میں ہوگا۔ ناشاد نے برا سا منہ بنایا۔ تنویر کچھ نہ بولا، وہ متفکر سا نظر آنے لگا تھا۔ دیکھو، اس نے کچھ دیر بعد کہا، میں اندر جا رہا ہوں۔ میرے خیال سے ایک انشورنس ایجنٹ تعارف حاصل کیے بغیر بھی مل سکتا ہے۔ اوہ چھوڑو، طوائف ہی تو ہے، اتنے بہانوں کی کیا ضرورت ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر اندر جاؤ۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ سوسائٹی قرض کا شمار پیشہ ور طوائفوں میں نہیں ہوتا۔ تنویر ناشاد کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمارت کی راہداری میں کھڑا گھنٹی یا بٹن دبا رہا تھا۔ 3 منٹ تک کوئی جواب نہ ملنے پر تنویر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا داہنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور جیب میں پڑے ہوئے ریوالور پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ چلتا رہا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھنے شروع کر دیے، لیکن کہیں بھی کوئی آدمی دکھائی نہ دیا۔ وہ پھر الٹے پاؤں واپس ہوا اور راہداری سے ناشاد کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ہی بوکلائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ اکثر کمروں میں سامان اس طرح بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے جلدی میں کچھ چیزیں نکال لی گئی ہوں۔ حالات کچھ ایسے ہی تھے جن کی بنا پر یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ کچھ لوگ بہت جلدی میں وہاں سے رخصت ہوئے ہیں۔ پھر وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچے جہاں انہیں فرش پر تھوڑا سا خون نظر آیا۔ یہ نشست کا کمرہ تھا۔ اوہو، ناشاد حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، تنویر، کافی سنجیدگی سے کوئی کھیل ہوا ہے، وہ دیکھو۔ اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں پلاسٹر ادھڑ گیا تھا، اور پھر انہوں نے ریوالور کی گولی بھی نکال لی۔ میرے خدا، تنویر نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، ایکس2 کھا جائے گا ہمیں۔ پھر وہ ایموکو کی طرح پوری عمارت میں چکراتے پھر رہے تھے۔ آخر وہ اگلی دروازے تک پہنچے جو کھلا ہوا تھا۔ باہر ایک کشادہ اور صاف ستھری گلی تھی۔ غالباً وہ لوگ اسی طرف سے فرار ہوئے تھے۔ پوچھ گچھ کرنے پر اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ سامنے ہی والے مکان کے ایک آدمی نے بتایا کہ آدھے گھنٹے پہلے ایک اسٹیشن ویگن میں گریٹا کسی مریض کو ہسپتال لے گئی ہے۔ مریض غالباً بخار کی تیزی کی وجہ سے بے ہوش تھا۔ گیا ہاتھ سے، تنویر مغمون لہجے میں بولا۔ یہ انجام تو ظاہر ہی تھا، ایک نہ ایک دن اس کے علاوہ اور کیا ہوتا۔ وہ کریک تھا نشاد، میں اس کے لیے مغمون ہوں، اور میں تو نشاد ہی ہوں ساری عمر دنیا کے لیے۔ تم اس سے زیادہ کریک معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے اسی عمارت کے فون پر پولیس کو اطلاع دی کہ وہاں ایک واردات ہو گئی ہے، اور پھر چپ چاپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عمران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کوشش کی کہ کمرے کا کوئی دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے، مگر ممکن نہ ہوا۔ روشن دان بھی کافی بلندی پر تھے، اور ان کی چوڑائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ انہی میں سے کسی کو راہ فرار بنانے کے امکانات پر غور کرتا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سنتھیٹک گیس کی بو محسوس کی اور سمجھ لیا کہ وہ اسے یہاں سے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ تھریسیا کی تجویز وہ پہلے ہی سن چکا تھا، یعنی کاغذات کے حصول کے لیے وہ اسے زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ ذرا ہی سی دیر میں اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ پھر بے ہوشی اور ہوش میں آنے کے درمیانی وقفے کا احساس اسے نہ ہو سکا۔ آنکھ کھلی تو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو، لیکن وہ خوشبو دماغ چکرا دینے والی تھی، اور پیشانی پر گویا انگارے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اچھل پڑا۔ تھریسیا الگ ہٹ گئی۔ اس کے ہونٹ عمران کی پیشانی پر تھے۔ عمران برا سا منہ بناتے ہوئے اس طرح اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا جیسے وہاں بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ بڑے شریر ہو تم، تھریسیا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ عمران ہکلایا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیا کروں۔ کان پکڑ کر گھر سے نکال دو، میں اسی لائق ہوں۔ عمران نے سر ہلا کر جواب دیا۔ تم جیسا آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ تم مجھے آدمی سمجھتی ہو؟ عمران نے مغمون آواز میں کہا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ملک والے تمہاری قدر نہیں کرتے۔ میں تمہارے متعلق ساری معلومات فراہم کر چکی ہوں۔ تم پولیس کے لیے کام کرتے رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ تمہیں پھانس دینے کی طاق میں رہتا ہے۔ کنفیوشس نے کہا تھا، جب لوگ خواہ مخواہ تمہاری دشمنی پر کمر بستہ ہو جائیں تو تم آئس کریم کھانا شروع کر دو۔ تم ان پر لعنت بھیج دو۔ بھیج دی، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی عورت تھریسیا تمہیں چاہتی ہے؟ چاہتی ہے؟ عمران نے کچھ ایسے انداز میں کہا جیسے ڈر کے مارے اس کا دم نکل گیا ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی چال چل رہی ہوں؟ میں نے اب تک تمہیں چلتے نہیں دیکھا،
सुना है अगर खूबसूरत औरत की चाल भी हसीन हो तो सर पटक मोमा नंबर 113 का अव्वल इनाम मुबल्लिग 1,50,000 रुपया लाख खुश नसीबों में बराबर तकसीम कर दिया जाता है। इमरान डेयर संजीदगी से, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं महसूस करती हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी महाल हो जाएगी। अरे बाप रे, इमरान खौफजदा आवाज में बोला, क्या तुम सच कह रही हो? तुम डरते क्यों हो? थ्रेसिया ना तुम्हें धोखा दे सकती है और ना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। वो तो ठीक है, मगर मेरे वालिद साहब। हाँ मैं जानती हूँ, वो महकमा सुराग रसानी के डायरेक्टर जनरल हैं और तुम्हारी नालायकियों की बिना पर तुमसे कतई ताल्लुक कर चुके हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी सूरत में वो मुझे ढूंढकर कत्ल कर देंगे। कैसी सूरत में? अगर मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो जाए, तुम नहीं समझ सकती। इमरान ने रो देने वाली आवाज में कहा, ये एक खानदानी ट्रेजेडी है। मेरे दादा साहब को किसी से इश्क हो गया था, उसने उनका दिल तोड़ दिया। उन्होंने अपनी दाढ़ी साफ करा दी, मूंछें साफ करा दी और दिन रात आईने के सामने बैठे रहने लगे। जब उनकी महबूबा ने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली तो उन्होंने अपने सर के बाल भी साफ करा दिए, हत्ता के भवें तक मूंछ डाली और दिन रात आईने के सामने बैठे रोया करते। फिर उन्होंने एक दिन बहुत बड़ी कसम खाई थी, ऐसी कसम जिसने आइंदा नस्लों का कैरियर भी बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी औलाद में से किसी ने भी इश्क किया तो उसे गोली मार दी जाएगी। फिर मेरे बाप इश्क करने की हिम्मत नहीं कर सके और मेरे पैदा होते ही उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया था। अब भी अक्सर फोन पर मुझे धमकियां देते रहते हैं, कहते हैं कि हमारे दरमियान हर किस्म के ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर तुमने कभी किसी से इश्क करना चाहा तो हर जगह पहुंचकर तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तुम खुद सोचो ये कैसे मुमकिन है? बेतुकी बकवास करके वक्त बर्बाद ना करो। थ्रेसिया मुस्कुराई, तुम मुझे अपने मसनूई पागलपन के जाल में नहीं फंसा सकते। तुम खुद होगी पागल। इमरान बिगड़ गया। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें कागजात की जरूरत है और अब तुम ये हरबा इस्तेमाल कर रही हो? शिश, थ्रेसिया बुरा समूह बनाकर बोली, ससेरो तशद्दुद का माहिर है, नत नए तरीके इजाद करता है। मैं न जाने कितनों को उसकी गिरफ्त में बुलबुलाते देख चुकी हूँ। तुम्हारी क्या हकीकत है? अच्छा, अपने ससुरों से कहो कि मुझ पर तशद्दुद करे। देखो, मैं एक बार फिर कहती हूँ कि अब कागजात में मुझे दिलचस्पी नहीं रह गई। मैं तो तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे बाप से गुफ्तगू शनीद करनी पड़ेगी। इमरान ने बड़े खलूस से कहा, तुम उनका तहरीरी इजाजतनामा लाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। अच्छा, थ्रेसिया दांत पीसकर बोली, मैं तुम्हें देख लूंगी और जो कुछ भी नजर आए उसके अंजाम से भी मुझे आगाह कर देना। मेरा पता है। थ्रेसिया उसकी पूरी बात सुनने के लिए वहां नहीं ठहरी। इमरान उसके कदमों की आवाज सुनता रहा। उसे हैरादोई के कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया गया था। ये कमरा गालिबन ख्वाबगाह की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इमरान इस वक्त एक आरामदेह बिस्तर पर मौजूद था। मसेरी बड़ी शानदार थी। इसके अलावा कमरे के दूसरे साजो सामान से भी यही जाहिर होता था कि वो ख्वाबगाही हो सकती है। इमरान मसेरी से उछलकर फर्श पर आया, जूते पहने और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे में कमरे में आ गिरा। उसकी नज़र राहदारी में बिखरे हुए तारों पर नहीं पड़ी थी। उन तारों में करंट मौजूद था। शायद थ्रेसिया ने यहाँ से निकलने के बाद स्विच ऑन कर दिया था। उसी रात को बराह रास्त सर सुल्तान की तरफ से जूलियाना फिटरवाटर को इत्तला मिली कि वो कागजात महकमा खारजा के सेफ बॉक्स से गायब हो गए। जूलिया और उसके साथी ट्रांसमीटर के जरिए H2 से राब्ता कायम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई जवाब ना मिला। सर सुल्तान ने इमरान के फ्लैट की तरफ आदमी दौड़ाया, लेकिन वो था कहाँ। मामला चूंकि ऐसा नहीं था जिसे मंजर-ए-आम पर लाया जा सकता, इसलिए कागजात की चोरी की रिपोर्ट पुलिस को भी ना दी जा सकी। उनके लिए अगर कुछ कर सकते थे तो महकमे के सीक्रेट सर्विस के मेंबर ही कर सकते थे। जूलियाना फिटरवाटर को इमरान की पहले ही से फिक्र थी। उस वक्त से जब तनवीर और नाशाद ने उसकी गुमशुदगी की इत्तला दी थी, उसके बकिया साथी शहर में फैल गए और वो अपने होटल के कमरे में बैठी ट्रांसमीटर पर उन पैगाम को सुन रही थी। दफतन उसे तनवीर की तरफ से एक उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम मिला। वो कह रहा था, जूलिया, मैं एक आदमी के ताक़ुब में हूँ। वो एक गैर मुल्की है जिसे हमने उस इमारत से निकलते देखा था। जूलिया ने उसे उस पर नजर रखने की ताकीद की और दूसरों के लिए पैगाम नशर करने लगी। फिर उसने फ़ोन पर सर सुल्तान से राब्ता कायम किया। जूलिया स्पीकिंग, सर, क्या बात है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। वो कागजात किस वक्त गायब हुए? कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है दिन को किसी वक्त गायब हुए हों। सेफ खुला हुआ देखा गया है। ये इसी रात की बात है, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। आप इस वक्त रात को वहाँ? जूलिया ने हैरत से दोहराया। हाँ, एक ज़रूरी दस्तावेज मुकम्मल करानी थी। अब वो कागजात बहुत ज़रूरी हो गए हैं।
انہیں ہر حال میں ملنا ہی چاہیے۔ کوشش کی جا رہی ہے جناب، چیف آفیسر صاحب سے اب تک رابطہ قائم نہیں کیا جا سکا، ہو سکتا ہے حفاظت کے خیال سے وہ خود ہی نکال لیے گئے ہوں، پتہ نہیں سر سلطان نے سلسلہ منقطع کر دیا اور جولیا کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کی آنکھوں میں ذہنی الجھن کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ تھریسیا نے راہداری میں رک کر سوئچ آف کر دیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی عمران فرش پر چٹ لیٹا پڑا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اس طرح گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جیسے دم اکھڑ چکا ہو۔ تھریسیا جھپٹ کر اس کے قریب پہنچی اور جھک کر دیکھنے لگی، پھر وہ تیزی سے اٹھ کر سوئچ بورڈ کے قریب آئی اور اس پر لگے ہوئے ایک بٹن پر انگلی رکھ دی۔ دوسرے ہی لمحے میں عمارت کے مختلف حصوں میں گھنٹیاں بجیں اور جلد ہی 6 آدمی وہاں پہنچ گئے، جن میں سوسیرو بھی تھا۔ اسے اٹھاؤ، تھریسیا نے کہا، شوق لگا ہے۔ مرنے دیجیے، سوسیرو نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ خیال فضول ہے کہ اس سے کاغذات کے متعلق کچھ معلوم ہو سکے گا۔ کیا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اٹھاؤ، سوسیرو نے دوسروں سے کہا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ سوسیرو برا سمو بناتے ہوئے جھکا اور پھر وہ عمران کو وہاں سے اٹھا کر ایک کمرے میں لے آئے۔ اسے ایک بڑی میز پر لٹا دیا گیا اور بجلی کا اثر ظاہر کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی جانے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران کی ایکٹنگ بڑی شاندار تھی، وہ قطعی ہوش میں تھا۔ اس نے محض یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ کسی طرح عمارت سے نکل سکے۔ اسے شوق ضرور لگا تھا مگر اتنا شدید نہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے لیے ضرور اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، لیکن اب وہ پھر پہلے ہی کی سی توانائی محسوس کر رہا تھا اور کسی وقت بھی انہیں متحیر کرنے کے لیے اچانک کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ اسے کس طرح یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ نہایت اطمینان سے آنکھیں بند کیے پڑا یہی سوچتا رہا۔ دفتن کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک طویل قامت آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے جسم پر لمبا سیاہ کوٹ تھا جس کے کالر کانوں تک اٹھے ہوئے تھے اور فلیٹ ہیڈ کا گوشہ نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک چھوٹا سا سوٹ کیس نظر آ رہا تھا۔ الفانسے، تھریسیا نے آہستہ سے کہا۔ ہاں مادام، کاغذات حاصل کر لیے۔ سوسیرو سے اتنا بھی نہ ہو سکا۔ تم آئے کب؟ کئی دن سے یہاں ہوں۔ اس دوران میں نالائق آدمیوں کی کارگزاریاں دیکھتا رہا۔ اوہ، مگر یہ کون ہے؟ ارے یہ تو وہی ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے کوٹ کے کالر نیچے گرا دیے تھے اور عمران کو گھور رہا تھا۔ یہ لمبوترا چہرہ اور عقاب کی چونچ جیسی ناک رکھتا تھا، آنکھیں بھوری اور چمکیلی تھیں، ہونٹ باریک اور تھوڑی معمول سے بڑی تھی۔ بہرحال وہ خد و خال کے اعتبار سے ایک انتہائی درجہ اذیت پسند آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ہاں یہ عمران ہے، تھریسیا بے دلی سے بولی۔ میں کوشش کر ہی رہی تھی اس سے کاغذات کے متعلق معلومات حاصل کروں، لیکن الیکٹرک شوق سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ عمران میک اپ میں نہیں تھا، شاید پہلے ہی بے ہوشی کی حالت میں تھریسیا نے اس کا چہرہ صاف کرا دیا تھا۔ اسے ہر حال میں مر جانا چاہیے مادام۔ تھریسیا نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ پہلے مجھے ہوش میں آ جانے دو، عمران نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عمران کونیاں ٹیک کر اٹھا اور میز ہی پر بیٹھا رہا۔ اس نے تھریسیا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کے آثار تھے۔ بہرحال اس نے دروازے کے قریب ایک اسٹول پر وہی سوٹ کیس رکھا ہوا دیکھا جس کے لیے وہ اب تک طرح طرح کے مصائب جھیلتا رہا تھا۔ دفتن اس نے کہا، یہ کس کا خیال ہے کہ مجھے اب مر جانا چاہیے؟ اس نے ایک ایک کے چہرے پر جواب طلب انداز میں نظر ڈالی۔ وہ سب خاموش رہے۔ تھریسیا اپنا نچلا ہونٹ چبا رہی تھی۔ دفتن الفاظ سے آگے بڑھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ عمران کے کانوں کی طرف بڑھائے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران کا سر اس کے سینے پر پڑا اور وہ کئی گز پیچھے کھسک گیا۔ عمران چھلانگ لگا کر میز کے نیچے آ گیا۔ بقیہ آدمی چاروں طرف پھیل گئے۔ ٹھہرو، تھریسیا ہاتھ اٹھا کر بولی، سب لوگ الگ رہیں۔ الفانسے، اسے شاید اپنی طاقت اور مکاری پر بڑا گھمنڈ ہے، تم اسے سیدھا کرو۔ سوسیرو نے پھر برا سا منہ بنا کر کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہی رہا۔ الفانسے اپنا اوور کوٹ اتار رہا تھا۔ میز ایک طرف ہٹا دی جائے، تھریسیا نے کہا۔ فوراً ہی تعمیل کی گئی۔ اب الفانسے کے جسم پر ایک قمیض اور پتلون رہ گئی تھی اور وہ کسی دیو کی طرح کھڑا عمران کو اس طرح گھور رہا تھا جیسے اس بالشتیے نے اس کی توہین کی ہو۔ وہ عمران سے کہیں زیادہ لمبا اور توانا معلوم ہوتا تھا۔ دفتن اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح پھیلائے جیسے اسے بازوؤں میں لے کر اس وقت تک بھیجتا رہے گا جب تک کہ اس کا دم نہ نکل جائے۔ آگے بڑھا اور عمران سہمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹتا رہا۔ بقیہ لوگ دور کھڑے تھے اور تھریسیا میز سے ٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں عمران کو خوفزدہ دیکھ کر اس کے چہرے سے اضطراب ظاہر ہونے لگا تھا۔ عمران خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹتا رہا۔